अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क की दो बड़ी शख्सियात हैं, एक पॉमिस्ट हैं और एक एस्ट्रोलॉजर हैं। तारुफ में पहले डॉक्टर उमर फारूक साहब का आप जानते हैं और मेरे राइट साइड पे मौजूद हैं मुल्क पाकिस्तान के मारूफ पॉमिस्ट ज़फ़र इकबाल लक साहब। सर आपका शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए और डॉक्टर साहब तो हमारे साथ मौजूद रहते हैं। इमरान खान के हाथ डॉक्टर ज़फ़र इकबाल साहब ने देखा, उनके हाथ की लकीरें क्या कहती हैं, वो इतने स्ट्रॉन्ग क्यों हैं और आगे मुस्तकबिल में पॉमिस्ट के हिसाब से इमरान खान का फ्यूचर क्या होगा, ये हम जानेंगे ज़फ़र इकबाल साहब से। और डॉक्टर साहब से आप जानते रहते हैं जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रही हैं इन दिनों इमरान खान के जायचे और सितारों के मुताबिक आगे क्या होगा, क्योंकि ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल इस वक्त पैदा हो चुकी है कि हुकूमत के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल चुकी है। जब से डॉक्टर उमर फारूक ने कहा था कि रिहाई का गेट खुल रहा है और अब जब अडयाला जेल का गेट खुला है और आजम सवाती की मुलाकात हुई है, उसके बाद बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। जलसा होना था 22 तारीख को, आज 24 हो गई, 2 दिन गुजरने के बाद भी अभी तक जलसे के ऊपर डिस्कशन हो रही है और वो मुलाकातें कहाँ से हुई, ये चीज़ें हम डॉक्टर साहब से जानेंगे। पहले मैं बढ़ूंगा डॉक्टर उमर फारूक साहब से, चूंकि हमारा लाइजोन है कि पिछली वीडियोस में हमने काफ़ी सारा जिक्र किया और जैसे मैंने अभी इंट्रो में किया डॉक्टर साहब कि आपने हमें बताया कि जी रिहाई का गेट होगा, इमरान खान के गेट खुल गया है। ये जो अडयाला का गेट खुला है, लोग पूछ रहे हैं कि ये सुबह 7 बजे आजम सवाती साहब चले गए, इमरान खान ने रात को फोन करके बुला लिया। कौन शख्स था जो इमरान खान से जाके मिला, उनसे हाथ जोड़े कि भाई ये जलसा कैंसिल करो वरना बहुत बड़ा कोई तूफान आ जाएगा। और अभी जब आपने इसके बाद में एक सवाल पुट करूँगा, अभी आप फिलहाल इसका आगे बता देते हो। जी बहुत मेहरबानी इमरान साहब। गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब का ज़ायचा बड़ा स्ट्रॉन्ग है और मैंने अर्ज किया था कि हम जितना इल्म जानते हैं हम उतनी बात करते हैं। मैंने अर्ज किया था हमको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जिस बंदे की ज़रूरत पड़ेगी वो आ जाएगा। मिसालें मैंने दी कि एतजाज़ हसन और लतीफ़ खोसा साहब सारी उम्र वहाँ रहे, वो इनके साथ आ गए। और मज़े की बात यह है कि नून लीग के बनाए हुए साबिक़ वज़ीर आज़म शायद खाकाना बाजी साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि इमरान खान जीता है भाई, उसको 2 हुकूमत क्यों नहीं देते। ये सारी वो बातें हैं जो इमरान खान के जायचे को ताकत देती हैं। अब इनके पास हल कोई नहीं था। अगर ये जलसा रोकते हैं तब भी फंसते थे, नहीं रोकते तब भी फंसते थे। इन्होंने बेहतर अंदाज किया कि इन्होंने कहा यार मैं तल्ला कर लो उसका, उसे कहो मेहरबानी करे जलसा। लेकिन मैं इमरान साहब एक बात था, ये खुद फंस गए, क्योंकि अब जो 30 तारीख से जो जायचा तब्दील होगा खान साहब का वो बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर 8 को जलसा हुआ तो एक तारीखी जलसा होगा। जलसा क्या आप ये समझिए कि अगर 8 को जलसा हुआ तो बहुत बड़ा जलसा होगा और बहुत अवामी सतह पर पजीराई होगी और खान की ताकत जो है वो सामने आएगी कि अवाम की ताकत खान के साथ। डॉक्टर साहब के साथ ही ज़फ़र इकबाल साहब, आपने इमरान खान का हाथ देखा, इतनी सारी चीज़ें आपने वीडियोस की, प्रोग्राम्स किए और जो जो आपने बताया वो इमरान खान की जो मजबूती है वो और दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। उनके हाथ में ऐसा क्या है कि वो अभी तक डटे हुए हैं? जी राज साहब मेहरबानी, आपने आज मुझे मौका दिया। पहली बात तो ये है कि खान साहब के हाथ में मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि वो खुशनसीब तरीन आदमी है जिसके हाथ में खुशकिस्मती की 3 लाइनें बैक वक्त चलती हैं। और जब खुशनसीबी का इतना ताकतवर साइन चल रहा हो, आप उसकी मुखालफत के लिए जो कुछ भी कहेंगे वो उसकी फेवर में जाएगा। इसकी मैं मिसाल में अक्सर देता हूँ कि आपने हुकूमत उसकी गिराने के बाद उसका ग्राफ जो है बजाय नीचे जाने के उल्टा बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर आए। और दूसरी जो अल्लाह ने उसके यहाँ एक ताकतवर साइन रखा है वो उसका थंब और ब्रेन है। और इस वक्त जो सेकंड ब्रेन लाइन उसके हाथ में ट्रेवल कर रही है वो बड़ी मजबूत और शानदार ब्रेन लाइन है। इस ब्रेन लाइन की मौजूदगी में हम कहते हैं जो भी स्टेप लेगा वो बड़े हिकमत और दानाई वाले होंगे और वो अल्टीमेटली उसको उस मंजिल तक पहुँचा देंगे जहाँ वो पहुँचना चाहता है। अच्छा, अभी तक भी ये कहा जा रहा है कि इमरान खान ने जेल में बैठ के जिस तरह सिस्टम को मैनेज किया है, जिस तरह शिकस्त दी है कि लोग ये कह रहे थे पार्टी खत्म हो जाएगी, नामो निशान नहीं रहेगा, कोई नाम लेने वाला नहीं होगा, सारा सिस्टम चल के हमें जैसे डॉक्टर साहब से सवाल किया कि अडयाला जेल चला गया हुकूमत। ये मैंने डॉक्टर साहब से भी ये सवाल करना है कि कल एक हुकूमत के बड़े वजीर ने कहा कि हमने अली बिन गड्डापुर से दरखास्त किया इमरान खान के कहें कि जलसा कैंसिल कर दें, तो ऐसा क्या हुआ कि उसको गिराते गिराते पूरा सिस्टम अडयाला जेल चल के चला गया? साहब बहुत बेहतरीन सवाल आपने पुट किया। यहाँ मैं एक बात कहूँगा कि उनके माउंट ऑफ मार्स पॉजिटिव के ऊपर स्टार है। जब भी माउंट ऑफ मार्स पॉजिटिव के ऊपर स्टार हो, हम कहते हैं ऐसे लोग नाकाबिल शिकस्त है, उतनी देर तक अपनी फाइट जारी रखते हैं जब तक विन करना कर लें। और खान साहब अक्सर एक बात कहते थे कि जी वो मेरी
لغت میں لفظ نو تو ہے ہی نہیں نا، یعنی میں نے ہارنا نہیں سیکھا، میں نے جیتنا سیکھا. ماؤنٹ آف ماس پازیٹیو پہ اسٹار رکھنے والا بندہ ہم کہتے ہیں ایک تو انتہائی کرزمیٹک پرسنالٹی ہوتے ہیں، دوسرا انہیں ون کرنے کا فن اور آرٹ آتا ہے، چاہے وہ گیم ہو یا پولیٹکس ہو. یہ سائن رکھنے والے کو ہم کہتے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جب مضبوط قوت ارادی جو ہے وہ کھڑی ہو جائے، ہم کہتے ہیں کہ پھر بھائی اللہ کی طرف سے کوئی آ جائے تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اللہ اس وقت جو اللہ نے اس کو دانائی، حکمت یا فہم دیا ہے وہ کمال دیا. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. ظفر اقبال صاحب، میں ابھی ڈاکٹر صاحب سے یہ جانوں گا کہ ایک بات تو طے ہے کہ عمران خان کے مخالفین یہ بات سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو ذہنی اعصاب کی مضبوطی ہے ان سے کھیلتے ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ انہیں سیاست نہیں آتی، لیکن انہوں نے جس طرح بیٹھ کے سیاست کی ہے اور وہ جو گیم جو پتہ پھینکتے ہیں وہ سارا منظرنامہ بدل دیتا ہے. اب جو انہوں نے پتہ پھینکا ہے، ڈاکٹر صاحب میرا یہ آپ سے سوال ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ حکومت جو ہے ان سے چلنی نہیں ہے، کہ جس طرح کل یوٹیلٹی اسٹور انہوں نے بند کر دیا، 50% ملک کی انڈسٹریاں بند ہو گئی، یہ خود بھاگ جائیں گے اگر ان سے مزید انہوں نے ٹائم سپینڈ کیا. تو کل حکومت کے وزیر نے دعویٰ کیا کہ ہم نے علی مین گنڈا فوڈ سے درخواست کی کہ آپ عمران خان کو کہیں جلسہ ملتوی کریں، اور اس معاملے کی حساسیت ہم لوگوں کو نہیں بتا سکتے. حکومت چلی تھی ڈڈیالہ جیل میں. سر یہ عرض یہ ہے کہ جو ان کے میں نے عرض پہلے کیا کہ ان کے جو ذائچہ پردیش ہے اس میں ستارے بڑے اسٹرانگ ہیں. اس میں جو سیٹرن زول ہے جو پاکستان کے وزیر اعظم کا ستارہ ہے، وہ ذائچے کے 11ویں خانے میں بیٹھا ہوا پوری طاقت سے پہلے خانے کو دیکھ رہا ہے، اور پہلے خانے میں مریض جو ہے بیٹھا ہوا. جیسے آپ سوال کرتے ہیں ماشاءاللہ اپنی تحقیق کے مطابق ہم بھی ذائچے کے طالب علم ہیں. ظفر اقبال ڈاکٹر صاحب ہی از ون آف مائی بیسٹ فرینڈس، میرے بہت اچھے دوست. اور میں اگر کسی بندے کو پبلسٹی میں اتھینٹک سمجھتا ہوں تو وہ ظفر اقبال صاحب. انہوں نے ماشاءاللہ بڑی محنت کی. اب جیسے ہم نے محنت کی، ہم نے ذائچے کو پڑھا، ہم نے دیکھا کہ ستارے یہاں ہیں. اچھا، جیسے ہوتے ہیں نا کسی شخصیت پہ پی ایچ ڈی ہو جاتی ہے، تو ہم نے بھی عمران خان صاحب کا ذائچہ پڑھ کے اس میں پی ایچ ڈی کر لی. کہ جب بھی بات ہونی ہم نے ان کا ذائچہ پیدائش بنانا، ستاروں کو دیکھنا، پھر موجودہ ستاروں کو دیکھنا، پھر ماضی کے ستاروں کو دیکھنا، پھر حال کے، پھر مستقبل کے. تو جب میں ان کے ذائچے کو دیکھتا ہوں ہر دفعہ مجھے نئی بات پتہ چلتی ہے. اچھا، اب یہ جو سبق آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں، جو آپ علم پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو آپ اس شخصیت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اندازہ قائم کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کا اندازہ آہستہ آہستہ اس سمت میں جانا شروع ہو جاتا ہے. یہ بیسیکلی ایک میپ ہوتا ہے، سمجھیں کہ اس کا سافٹ ویئر آپ پڑھ رہے ہیں، میپ پڑھ رہے ہیں. خان صاحب کے ذائچے میں وہ ایک بہت دلیر انسان، اور مجھے ان کے جو گولڈن الفاظ ہیں جب بھی میں ان کا ذائچہ پڑھتا ہوں تو وہی الفاظ میرے ساتھ بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے ہارنا بھی آتا ہے، ہار کے جیتنا بھی آتا ہے، جیت کے پھر ہارنا بھی آتا ہے. میری بڑی ٹریننگ ہوئی ہے. یہ بڑے حوصلے کی بات ہے. آپ دیکھیے اتنا حوصلہ مند انسان، انہیں کہا کہ جناب تم ڈیل کر لو. آپ ماضی میں حکمرانوں کو دیکھا ہے آپ نے ڈیل کر کے بھاگتے ہوئے؟ جی مجھے چکر آ رہے ہیں. ایک نے کہا کہ میرا تو آدھا دماغ ہی نہیں کام کرتا. آپ کے سامنے میڈیکل رپورٹیں آ گئی. خان صاحب جو یہ کہتے تھے وہ نشہ کرتے ہیں جی، 3 دن میں نشہ نہیں ملے گا، یہ ہو جائے گا. وہ تو ایک نمازی پرہیزگار آدمی ہے، باقی مالک کی اس پہ کرم نوازی ہے. ذائچہ ان کا بڑا تک اللہ نے ان سے کوئی کام لینا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اس بندے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں ایک قوم بنا دیا. آج کوئی پختون نہیں ہے، کوئی پنجابی نہیں ہے، کوئی مہاجر نہیں ہے. سب خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ہیرو ہے یار، اس نے اپنی زندگی میں بہت اچھے کام کیے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان سے کام دیا، ان کے جو ستارے پڑھتے ہیں، تو اللہ ان سے ابھی بھی انشاءاللہ کوئی بڑا کام دینے والا ہے جس سے ہمارا ملک ترقی کرے گا. ڈاکٹر صاحب چونکہ آپ کی کوالٹی یہ ہے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پہ ہفتے میں جو ستاروں کی خاص طور پہ عمران خان سے ریلیٹڈ جو صورتحال اتار چڑھاؤ ہو رہا ہوتا ہے وہ ساتھ ساتھ بتا رہے ہوتے ہیں. آپ نے گزشتہ ویڈیو میں بھی بتایا کہ ایک ستارہ عمران خان کا ایسا ہے، یا جیسے آپ نے بتایا کہ ایک شخص بھی ایسا ہے جو عمران خان کے ابھی بھی مخالف ساتھ بیٹھا ہے لیکن ان کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے. ہمارے بہت سارے دوست کمنٹس میں یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز آگے پیچھے ہو جاتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں. آج کل کی جو صورتحال ہے وہ بڑی دلچسپ ہے. آج کل مزہ آ رہا ہے جو ساری صورتحال دیکھ کے کہ عمران خان نے جو گیم کھیلی ہے اور ایک دم سے انہوں نے اپنا پتہ پھینکا ہے. تو انہوں نے کل اڈیالہ جیل میں جب وہ بول رہے تھے تو کافی حشاش پشاش اور تر و تازہ تھے. انہوں نے کہا کہ جب بھی مسلم لیگ نون کی صفوں میں یا حکومت کی صفوں میں آپ یہ دیکھیں کہ کھلبلی مچی ہوئی ہے تو ان کو یہ ڈر پڑ جاتا ہے کہ میری اسٹیبلشمنٹ سے بات ہو گئی ہے، میں کسی فارم 45 سے بات نہیں کرتا. یہ ساری چیزیں انہوں نے کہیں، اور
اس کے بعد اب جو منظر نامہ ہے وہ ہر بندہ انجوائے کر رہا ہے. تحریک انصاف کے کل 4 جو لوگ اغوا ہوئے تھے وہ واپس آ گئے, چیزیں اب کھل رہی ہیں. تو میں آپ سے اگلا جو ستارہ آپ بتا رہے ہیں 30 کے بعد اور 29 کے بعد جو بدلاؤ ہے ان کی تھوڑی سی ڈیٹیل آپ سے جانوں گا, لیکن پہلے میں ظفر اقبال صاحب کی طرف بڑھتا ہوں کہ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ عمران خان نے چانسلر کا الیکشن لڑنے کا جو اعلان کیا ہے, آپ نے ان کا ہاتھ پڑا ہے, ان کا آپ فیوچر کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اگر جیسے ڈاکٹر صاحب نے اس کے اوپر ایک ڈیٹیل ویڈیو کی کہ وہ اس وقت برطانوی پارلیمنٹ عمران خان کے سپورٹ میں آ گئی ہے. پہلے انہوں نے ایک عمران خان کی رہائی کے حوالے سے, انسانی حقوق کے حوالے سے ایک باقاعدہ اپنی پارلیمنٹ سے ترمیم بھی پاس کی, اور اس وقت وہاں اگر عمران خان چانسلر منتخب ہو جاتے ہیں تو پھر ظاہر وہاں حال برداری بھی ہونی ہے, ان کی تقاریب میں بھی عمران خان نے شرکت کرنی ہے, اور اگر ایسا نہ کرنے دیا گیا تو وہ عالمی لیول پہ پاکستان کا امپیکٹ ہوگا. اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں پہلی بات تو یہ ہے جو خان صاحب کے ہاتھ میں سائن ہے, میں پورے رسوخ سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ یہ الیکشن ون کر جائے گا. ڈیفینیٹلی اس کو کیوں ون کر جائے گا؟ پہلی بات تو یہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس کی جو برین لائن ہے وہ ماؤنٹ آف سن کے اوپر جو ہے وہ پہنچی ہوئی ہے, سیکنڈ برین لائن. جب بھی برین لائن ماؤنٹ آف سن کے اوپر رسائی کرے, ہم کہتے ہیں اس فرسٹ اسٹیپ بھی وہی لینا ہے جس میں اس کی وننگ کنفرم ہو. دوسرے لفظوں میں ہم کہتے ہیں کہ وہ اسے پتہ ہے کہ کون سی گیم کس طرح ہو, کس انداز کے جو ہے میں نے پلے کرنی ہے. اور مجھے تو ان کی یہ اس آکسفورڈ والا جو ہے اس میں جیت ان کی یقینی ہے. اور ڈیفینیٹلی جب وہ ون کرتے ہیں تو پھر گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی کہ اگر اس کو نہیں بھجواتے, نہیں دیتے, الٹیمیٹلی بلڈ پریشر جو ہے وہ بڑھے گا اور وہ سارے کا سارا خان صاحب کی فیور میں جائے گا. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب اس سے مطلب لیا جا سکتا ہے قیدی نمبر 804 کو یہ سسٹم نہیں کنٹرول کر پا رہا, وہ یہ نہیں ہو رہا, تو جب عالمی لیول پہ وہ چانسلر بن گئے اور ادھر سے پریشر آیا تو پھر تو اور زیادہ پانی ہاتھ سے نکل جائے گا. اچھا ایک چیز میں اور یہاں خان صاحب کی ڈسکس کرتا جاؤں کہ جو ہارٹ لائن اس کو اللہ نے دی ہے نا, یہ بہت سارے کلیم آتے رہتے ہیں کہ جی ہم اس کو یہ منوا لیں گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. تو جو ہارٹ لائن ان کے ہاتھ میں کہتا ہوں کہ یہ سارے ذہنوں سے یہ چیزیں ڈیلیٹ کر دیں, جو یہ خیال سوچ کے بیٹھیں گے جی فلاں چیز کا فلاں طریقے سے ہم اس کو موڈ فولڈ کر لیں گے. میں کہتا ہوں کہ یہ سائن رکھنے والے لوگ, سب سے بڑی خوبی ان کی یہ ہوتی ہے کہ ایک تو کمال کے ڈیڈ ہانسٹ ہوتے ہیں, اور دوسری خوبی یہ ہوتی ہے کہ بس پھر جس بات پہ سٹینڈ ہے وہ سٹینڈ ہی ہے. تو جو فارمیشن ان کے لیے جا رہی ہے میرے خیال میں وہی بات ہے کہ سسٹم ابھی تو ان کے سامنے ایک طرح سے معدب ہو کے کھڑا, اور آئندہ بھی سے کھڑا ہونا پڑے گا. بڑی اہم بات کی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے ہم نے پہلے کہا تھا کہ ستاروں کا آپ بتائیں گے ہمیں, ابھی آگے جو بدلاؤ ہو رہا ہے, عمران خان نے بھی ایک پیشن گوئی کی ہے, آپ تو کرتے ہیں آپ نے. اب انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کل کہا کہ نواز شریف صاحب کا بوریا بستر تیار ہے, وہ لندن جانے کے لیے صرف اپنا سامان اٹھائیں گے اور چلے جائیں گے, یہ انہوں نے پیشن گوئی کی ہے. آپ کیا کہتے ہیں جو 29 تاریخ کی آپ 30 تاریخ کا بتا رہے ہیں جو ستارے بدلاؤ پہ آئے گا, اس میں عمران خان کا تو ہونا ہی ہونا ہے, یہ جو عمران خان کی پیشن گوئی ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ہم نے ماضی میں بات کی تھی, میں نے کہا تھا کہ پی ڈی ایم کا جو ٹولہ ہے اور وہ تمام لوگ جو عمران خان کے مخالفین ہیں وہ ایک دلدل میں اتریں. آج مجھے بتائیں, نواز شریف صاحب کی صاحبزادی کو انہوں نے بنا دیا وزیر اعظم, اس کے بعد بھائی کو زبردستی وزیر اعظم بنوا دیا. اب ان سے نہ ملک چل رہے, نہ یہ باہر عوام کو جا کے شکل دکھا سکتے ہیں. جو آپ نے آج بات کی کہ یوٹیلیٹی سٹورز بند ہو گئے, ہم نے یہ پہلے عرض کیا تھا کہ ذائچے میں زحل اور مشتری اور مریخ کی نیس نظر ہونے لگی ہے. یہ حکومت کے لیے انتہائی ٹف ٹائم ہے. اچھا ابھی یہاں سورج آ رہا ہے, اب سورج وہاں آ گیا ہے, اس نے پھر اپنا نیگیٹو صورتحال دینی. تو یہ جو کہتے ہیں کہ ہم یہ ان سے کچھ بھی نہیں ہونا, قدرت جو ہے, قدرت کا ایک نظام ہے. دیکھیے ایک ہے حالات, ایک ہے آپ ستاروں کو پڑھتے ہیں یار یہ ستارے یہاں سے چلے اتنی دیر میں اس نہیں کہ یہاں پہنچے, پھر ان کی کمیونیکیشن پازیٹیو ہوئی یا نیگیٹو ہوئی, ایکسپیکٹ کیا ہے. تو اس وقت عمران خان کے سارے مخالفین دلدل میں اتر چکے ہیں اور ان کے واپس آنے کی کوئی توقع نہیں ہے. اور یہاں بہت ساری چیزیں 4 ستمبر سے آنورڈ اور چینج ہو رہے گی, اس کے مخالفین اور پھنستے ہیں. یہ بالکل انٹرسٹنگ صورتحال یہ ہے کہ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی کہ یہ جو مخالفین ہیں پی ڈی ایم ٹولہ دلدل میں دھستا جائے گا. یہی جیسے ہم نے پہلے سوال میں بھی پوٹ کیا تھا کہ حکومت خود انہوں نے درخواست کی عمران خان جلسہ ملتوی کریں اور پھر اس کے بعد
اب عمران خان نے بھی کہہ دیا ہے کہ ان کے ہاتھ سے جو معاملات ہیں وہ نکل رہے ہیں. 4 سپتمبر کی ایک ڈیڈ لائن ڈاکٹر عمر فاروق نے بھی دی کہ اس کے بعد حالات اور زیادہ آپ دیکھیں گے کہ ان میں بدلاؤ آئے گا. اور پھر اگست کے بعد سپتمبر اور اکتوبر, یہ تو فیصلہ کن مہینے ہیں, 2 مہینے, جس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی جانا ہے, جس میں ادھر سے بائیڈن صاحب بھی روانہ ہو جائیں گے, امریکہ کے الیکشن بھی ہو جائیں گے, جہاں کہا جاتا ہے کہ سپر پاور کے کنٹرول میں دوسرے ملک آتے ہیں. تو پاکستان میں بھی بہت ساری چیزیں تبدیل ہو رہی ہوں گی, اور سپتمبر کا مہینہ عمران خان کے لیے بھی کافی زیادہ آپ دیکھیں گے یونیک ہوگا. اور ایک بات جو ہم پچھلے, چونکہ ہمارا انٹریکشن رہتا ہے ڈاکٹر عمر فاروق صاحب سے, ظفر اقبال صاحب نے بھی آج ہمیں جوائن کیا, ہم ان کے ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں, ان کو سنتے رہتے ہیں, کہ یہ بات جو ڈاکٹر عمر فاروق نے کی تھی کہ تبدیلی کا ایک گہرا حل چلے گا. تو آپ لوگ کومنٹس میں پوچھتے ہیں, ہم بھی بے چین ہوتے ہیں جب ایک دم سے پریشانی آتی ہے. پچھلے دنوں فیض امیر کو گرفتار کیا تو کہا گیا عمران خان کے لیے مشکلات ہوگی, وعدہ ماہ بن جائیں گے. اس کے بعد دیکھا کہ بہت ساری چیزیں بدل گئیں اور آج لوگ جو اغوا تھے وہ واپس آ رہے ہیں. ان دونوں چیزوں کے ساتھ ہی میں ایک میسج, یہ جو علم ہے, جیسے ظفر اقبال صاحب پامسٹ کے ماہر ہیں, ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. ڈاکٹر عمر فاروق صاحب اپنا علم آپ سے شیئر کرتے ہیں, زیادہ تر اپنی جو ستاروں کی باتیں ہیں, اپنا جو کھلیہ قاعدہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ابھی میں نے جیسے ان سے سوال کیا نواز شریف کا, تو انہوں نے بہت سارے ستارے جو چونکہ ہم ابھی طالب علم ہیں, ہمیں ان چیزوں کا نہیں پتہ, لیکن ہم ان سے سنتے ہیں کہ ستاروں کے لحاظ سے انہوں نے سارا بتایا ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ سارا منظرنامہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا ہے, ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب سے بھی میں یہ جانوں گا, لیکن آپ تھوڑا سا بتائیں گے کہ یہ جو آپ نے 4 سپتمبر کی ڈیڈ لائن دی, اور یہ جو 29 اور 30 کے بعد ستاروں کا بدلاؤ ہوگا, پھر 8 تاریخ کا جلسہ ہوگا, جیسے میں نے کہا کہ اگلے 2 مہینے فیصلہ کن ہوں گے, اس وقت آپ اپنے چاہنے سننے والوں کو اس علم کے بارے میں اور ان حالات کے بارے میں کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیے جی, میرا تو میسج یہ ہے کہ کیونکہ ستارے نیگیٹو, اچھا یہ ہر بندے کا ہر ستارے سے تعلق ہے. مطلب اگر یہ کہیں کہ میرا سورج سے تعلق نہیں ہے, تو میرے ذائچے میں سورج میری فنانس کا ستارہ ہے, میرا ذائچے میں جو سیٹرن ہے وہ میرے ازدواجی زندگی کو ڈیٹیکٹ کر رہا ہے. ہر ستارے کا ہر بندے سے تعلق ہوتا ہے. مریخ جو ہے وہ میرے روزگار سے تعلق رکھتا ہے. تو ذائچہ اس طرح ملا جلا کے پڑھا جاتا ہے. پھر ہم یہ پڑھتے ہیں کہ ذائچہ پیدائش میں ستارے کدھر تھے, اب کدھر ہے. تو ہر بندے کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے. میں سب دوستوں سے گزارش کروں گا کہ نماز پڑھیں, اللہ کا ذکر کریں, اور مضبوط رہیں, اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں, بلا وجہ غصے میں نہ آئیں, کیونکہ ستارے نیگیٹو ہیں. کوئی کی ہوئی بات, کوئی کی ہوا آپ کا رویہ آپ کے لیے مشکلات پیدا کرے گا. جب ماضی میں نے عرض کیا تھا کہ ستارے نیگیٹو ہوئے, تو میں نے کہا کہ جن لوگوں نے اپنے اختیارات کا نجائز استعمال کیا وہ پکڑے جائیں. اور ہم نے ایک ڈیٹ دی 13 اگست, ہم نے کہا 13 اگست کو یہ ستارے نیگیٹو ہیں, اور 13 اگست کو جناب فیض امیر صاحب نے. ابھی یہ اور بہت ساری چیزیں چکر میں آنے والی ہیں. یہ چکر ہے نا ستاروں کا, یہ بڑا سلو ہے, لیکن آپ سمجھیں گے بہت بڑی چکی ہے. ایسٹرالوجی کہتی ہے کہ اگر آپ نے غلط مینز یوز کر کے پیسے اکٹھے کر لیے, تو جو ہی دور آئے گا مشتری کا, پیسے آپ کے پاس آ گئے, لیکن جو ہی زول کا دور آئے گا آپ کے ذائچے میں, وہ سارے پیسے نکل جائیں گے. تو یہ قانون ہے ذائچے کا, لہٰذا وہ لوگ پکڑے جائیں گے جنہوں نے اپنے اختیارات کا نجائز استعمال کیا. ڈاکٹر اقبال صاحب, آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ نے ڈاکٹر صاحب کو بھی سنا, اور ہمارے کوشچن بھی آپ نے سارے دیکھے, اور خود بھی آپ نے عمران خان کے ہاتھ کے مطابق اگلا ان کا کچھ حصہ ہمیں بتایا ہے. اس وقت عمران خان کے جو مخالفین ہیں, باقی سیاسی جماعتیں ہیں, ان کے لیے تو ظاہر ہے اس وقت صورتحال کافی زیادہ مشکل ہوتی جا رہی ہے. اس کے بعد آپ تحریک انصاف اور عمران خان کو, بہت سارے لوگ ابھی بھی کہتے ہیں کہ عمران خان آئے گا اور بڑی مضبوط پاور کے ساتھ اقتدار میں آئے گا. اس کے علاوہ جو چانسلر کا الیکشن ہے اس پہ تو ہم نے ڈسکشن کر لی ہے. آپ عمران خان کے ہاتھ کے مطابق ان کا جو آنے والا مستقبل ہے اس کو کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ جی رحم صاحب, پہلی بات تو یہ کہ میں ڈاکٹر عمر صاحب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس فن میں ہمیشہ میری حوصلہ افزائی کی. اور یہ آج سے نہیں, ڈاکٹر صاحب سے میرا پچھلے 2 عشروں سے تعلق ہے, اور ہمیشہ جو ہے مجھے انکریج کرتے رہے, اور اس فن میں نے بڑی محنت کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں میں خان صاحب کی ایک بات کرتا چلوں کہ جن کے ہاں ڈبل برین لائن ہے, ڈبل برین لائن رکھنے والوں کو ہم کہتے ہیں کہ دوسری دفعہ اقتدار ان کی دہلیز پہ ضرور دستک دے گا, اور خان صاحب ڈبل برین لائن رکھنے والے جو ہیں, اور ایگزیکٹ جو اس وقت فارمیشن ان کے ہاتھ میں چل رہی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں ایک بہترین فارمیشن جو ہے ان کے ہاتھ میں, جس ایج گروپ میں وہ ہیں اور جس ایج گروپ میں لائنوں کی فارمیشن ہے وہ انہیں سپورٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہے.
پورے میں اعتماد کے ساتھ یہ بات کر سکتا ہوں، باقی ہمیشہ میں بات کرتا ہوں کہ عالم الغیب اللہ ہے، کیونکہ ہمارا علم جو ہے کیا سرائی پہ مبنی ہے، ہم سے انسان ہونے کے ناطے کوتاہی اور غلطی ہو سکتی ہے، لیکن جو شواہد جا رہے ہیں وہ سارے کے سارے خان صاحب کے فیور میں جا رہے ہیں۔ یہاں ایک بات میں اور ایک کہتا چلوں، ابھی آپ ذکر خیر ہوتا ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب کا سامان تیار ہے۔ اچھا، میں یہاں ایک نالج کے حوالے سے کہ جیسے جیسے ایج گزرتی ہے نواز شریف کی لائف لائن ماؤنٹ آف مون کی طرف جو ہے وہ زیادہ بڑھتی ہے۔ یہ ایک طرح سے بڑا پرماننٹ سائن ہوتا ہے ایسے لوگ جو اپنے ہوم ٹاؤن سے جن کے باہر جانے کے امکانات کو رد نہیں کیا جا سکتا، اور یہ پاسبلٹیز ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ نواز شریف کی بقیہ لائف جو ہے پاکستان سے باہر گزرے۔ تھینک یو سو مچ۔ ظفر اقبال صاحب نے بھی بڑی اہم ہمیں چیزیں بتائی ہیں، اور ڈاکٹر عمر فاروق صاحب کو آپ سنتے رہتے ہیں۔ آج کی ہماری بیسیکلی ویڈیو، آج جب میں صبح آیا ڈاکٹر صاحب کے پاس تو میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب بڑا انجوائے کر رہا ہوں میں اس صورتحال کو، بڑا مزہ آ رہا ہے، کھیل بڑے دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ ظاہر کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی کرتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ صورتحال اور دلچسپ ہوگی اور معاملات اور زیادہ ایسے ہوں گے کہ آپ تو انجوائے کریں گے ظاہر ہے، کیونکہ آپ اپنا پولیٹیکل ویو رکھتے ہیں، لیکن ہم ڈاکٹر صاحب سے جو ستاروں کا احوال ہوتا ہے، جو چیزیں بدل رہی ہوتی ہیں، جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ہیپننگ، ان کے بارے میں جانتے ہیں اور وہ اپنی پریڈکشن کرتے ہیں، اور وہ پریڈکشن آج ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور خاص طور پہ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہوا کہ ڈاکٹر صاحب کے دوست ظفر اقبال نے ہمیں جوائن کیا، اور انہوں نے بھی اپنے پرومس کے حساب سے عمران خان کا ہاتھ کے حوالے سے ان کا فیوچر ہے وہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ آنے والے دنوں میں جو بھی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوں گی ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ اس وقت میں اجازت چاہوں گا ڈاکٹر صاحب سے کہ ہم اپنے ویور سے اجازت لے لیں آج کے پروگرام اینڈ کرنے کے لیے۔ ظفر اقبال صاحب آپ کا شکریہ۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی آپ لوگ اپنا خیال رکھیں اور اپنا فیڈ بیک آج کے اس پروگرام کا ضرور دیجیے۔